मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आज के खूबसूरत वक्त में आज हम एक ख़ास मौजू पर बात करेंगे कि दुनिया में बहुत ज़्यादा ये बात आम हो रही है कि बाइबल मुक़द्दस में फरिश्तगान को खुदा के बेटे कहा गया है और खुदा के फर्जंदों को भी खुदा के बेटे कहा गया है। इस मुतल्लिक में या इसमें फ़र्क क्या है, ये हम पास्टर आमिर से, जिनका ताल्लुक CPA से है, इनसे जानेंगे। शुक्रिया बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। ये बहुत ही ख़ास मजमून है, टर्म ऑफ सन या बेटे की इस्तिलाह। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बेटे की इस्तिलाह फरिश्तगान के लिए भी इस्तेमाल है। बेटा जो है वो आदम को भी कहा गया, बेटा उनको भी कहा गया जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं, और इसके अलावा यीशु मसीह को भी खुदा का बेटा कहा गया है। तो इसमें फ़र्क क्या है? जैसे कि बहन ने क्वेश्चन किया कि आप इसमें फ़र्क बताएं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फरिश्तगान को खुदा के बेटे कहा गया है। जैसे कि अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और 6ठी आयत के अंदर ये लिखा है कि खुदा के बेटे एक जगह पर जमा थे और शैतान भी उनमें आया। यहाँ पर खुदा के बेटे फरिश्तगान को कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ऑफ द लॉर्ड लिखा हुआ है, और जब हम इसको हिब्रू के अंदर देखते हैं, इब्रानी ज़बान के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पर बिने हा इलोहीम लिखा हुआ है, यानी खुदा के बेटे। तो ये खुदा के बेटे फरिश्तगान को मुखातिब किया गया है। अब हम ये सीखेंगे कि इनको किस एतबार से खुदा के बेटे कहा गया है। तो चूँकि खुदा ने फरिश्तगान को खल किया, खालिक और मखलूक की निस्बत से, मखलूक अपने खालिक की निस्बत से खालिक की जो है वो बेटा कहलाती है, तो यहाँ पर फरिश्तगान को खुदा के बेटे इस निस्बत से कहा गया है। फिर हम फरिश्तगान को खादिम होने के एतबार से, क्योंकि वो खिदमत गुजार हुए हैं, इस एतबार से भी खुदा के बेटे जानते हैं, और वो एलची हैं, पैगाम रसा हैं, वो हुक्म बजा लाते हैं, इस एतबार से वो खुदा के बेटे हैं। इसी तरह हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर आदम को भी खुदा का बेटा कहा गया, और लिखा है लूका की इंजील में, जहाँ पर जीनियोलॉजी का बयान किया गया है, वहाँ पर लिखा हुआ है वो खुदा का, आदम के बारे में लिखा हुआ है वो खुदा का। अब यहाँ पर चूँकि खुदावंद खुदा ने आदम को खल किया, आदम तमाम इंसानों में से पहला इंसान मखलूक है, और चूँकि वो पहला इंसान है, इस एतबार से, पहला इंसान होने के एतबार से वो खुदा का बेटा है। खुदा डायरेक्टली उसको खल करने वाला है, इसलिए उसका बाप खुदा कहलाता है। हम जानते हैं कि आदम का कोई बाप नहीं था, आदम की कोई माँ नहीं थी। खुदा ने आदम को खल किया, इस एतबार से हम आदम को भी खुदा का बेटा कहते हैं। फिर बात आ जाती है उन लोगों की जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, वो भी खुदा के बेटे कहलाते हैं। इफ्सियों उसके पहले बाब की 5वीं आयत के मुताबिक हमें नज़र आता है कि मसीह यीशु के वसीला से हम ले पालिक बेटे हैं। जो यीशु मसीह को कबूल करता है वो खुदा का ले पालिक बेटा बनता है। अब इसके अंदर प्रोसेस ये है कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह को कोई कबूल करता है, उसके अंदर खुदा का स्पोरा यानी सीड, बीज उसके अंदर आता है, और वो खुदा की ज़िंदगी रखने के एतबार से वो खुदा का बेटा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि एक इंसान यीशु को कबूल करने के वसीला से, जैसे कि यूहन्ना 1:12 के अंदर लिखा हुआ है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया है और ये खुदा के बेटे कहलाए। लेकिन ये ज़ात में लगाए गए, ये खुदा की ऐन ज़ात नहीं है बल्कि ज़ात में लगाए गए हैं, इस एतबार से ये खुदा के बेटे कहलाते हैं। जी बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया फरिश्तगान और खुदा के फर्जंदों के बारे में। अब यीशु मसीह जो है, इसको भी खुदा का बेटा कहा जाता है, ये किस एतबार से कहते हैं? जी, यीशु मसीह भी खुदा का बेटा है। मैंने जैसे पहले बताया, फरिश्ता भी खुदा का बेटा, आदम भी खुदा का बेटा, जिन्होंने यीशु को कबूल किया वो भी खुदा के बेटे। तो फिर फ़र्क क्या है? यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि यीशु मसीह खुदा की ऐन ज़ात है। यीशु मसीह खुदा की ज़ात होने के एतबार से
خدا کا بیٹا ہے، اور عقیدہ یہ بیان کرتا ہے وہ اپنے باپ کے جوہر سے، ازل سے باپ سے مولود، اور پھر اس زمین پر اپنی ماں کے جوہر سے اس عالم میں پیدا ہوا۔ تو یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع خدا کی عین ذات ہے، اس اعتبار سے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یسوع مسیح کو جو ہے وہ روحانی بیٹا کہتے ہیں۔ روحانی ہونے کی کچھ جو ہے وہ شرط ہے، بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم روحانی ہو بشرط یہ کہ تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ اور بھی روحانی ہونے کی بہت سی جو ہے وہ وجوہات ہیں۔ تو ہم یسوع مسیح کو خدا کا روحانی بیٹا نہیں بلکہ خدا کا حقیقی بیٹا کہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا ہے، کیونکہ روحانی ہونے کی وجہ ہوتی ہے لیکن حقیقی ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یعنی اس کا حقیقی ہونا کسی بھی شرط کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا حقیقی ہونا وہ بائی سیلف ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں وہ سیلف ایگزسٹنس، وہ خود سے ہے۔ تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ خدا ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا ہے، جیسا یوحنا کے خط اس کے 5ویں باب اور 20ویں آیت سے ظاہر ہے۔ وہاں پر 3 بار یسوع مسیح کے لیے لفظ حقیقی استعمال ہوا۔ پھر یوحنا کی انجیل کے اندر اس کو حقیقی نور کہا گیا۔ وہ مجازی نہیں بلکہ حقیقی ہے، اس کے ہونے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ وہ خود سے ہے، اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر ہم اسے ازلی ہونے کے اعتبار سے خدا کا بیٹا جانتے ہیں۔ خدا کے بیٹے کا کوئی آغاز نہیں ہے، خدا کے بیٹے کا کوئی شروع نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ اب یہاں پر سب چیزیں جس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں وہ کلام ہے، اس کلام کو خدا کہا گیا ہے۔ اور پھر آیت 14 کے مطابق لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو وہ اکلوتا خدا کا اکلوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ازلی کہا جا رہا ہے، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئیں۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 17ویں باب کی 5ویں آیت کے اندر بھی یہ بات بیان کی، اب اے باپ اپنے اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے اپنی الوہیت کا بیان کرتے ہوئے کہا میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا۔ تو وہ دنیا کی پیدائش سے پیشتر ہے، اور کلسیوں 1:15 کے مطابق لکھا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت، اور دوسرا حصہ اس کا کیا ہے وہ تمام مخلوقات سے پہلے، مخلوقات کو پہلے گن لیا گیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس لیے ہم خدا کے بیٹے کو ازلی جانتے ہیں، اس اعتبار سے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس کو اکلوتا ہونے کے اعتبار سے بھی ہم خدا کا بیٹا گنتے ہیں، کیونکہ لفظ جو اکلوتا ہے اس کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا وہ ہے مونوگنیس۔ مونوگنیس ہوتا ہے بیگوٹن، اونلی بیگوٹن۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یوحنا 3:16 کے اندر کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہاں پر اکلوتے کے لیے مونوگنیس لفظ استعمال ہوا۔ اور پھر جو ہے یوحنا کی انجیل 1:18 کے اندر بھی مونوگنیس تھیوس اس کو کہا گیا، اکلوتا خدا، وہ جو بیگوٹن سن ہے وہ خدا بھی ہے۔ تو اکلوتا بیٹا جو ہے وہ مسیح ہے۔ فرشتگان جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں لیکن وہ نسبتی اعتبار سے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا آدم بیٹا ہے خلق ہونے کے اعتبار سے، ہم بیٹے ہیں پالک ہونے کے اعتبار سے، لیکن خدا کا بیٹا جو ہے وہ ازلی ہونے کے اعتبار سے، وہ اکلوتا ہونے کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ وہ حقیقی ہونے کے اعتبار سے خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر عبرانیوں کے خط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے
اس نے کب کسی سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا؟ باقیوں کے بارے میں جو بیٹے کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ خدا میں سے نہیں ہے، وہ خدا کی عین ذات نہیں ہے اور وہ خدا سے پیدا نہیں ہوئی، لیکن مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مولود ہے، تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ تو مسیح خدا کی عین ذات ہے، فرشتے خدا کی عین ذات نہیں ہے، آدم خدا کی عین ذات نہیں ہے، مسیح خدا کی عین ذات ہے۔ اس کے علاوہ جب یوحنا نے گواہی دی تو اس نے کہا، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ خود تو نور نہ تھا پر نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نور ذات جو ہے وہ صرف بیٹے کی ہے۔ تو بیٹے کی صفات کے جو صفات ہمیں نظر آتی ہیں اس اعتبار سے ہم بیٹے کو یونیک مانتے ہیں اور باقی بیٹوں سے اسے الگ کرتے ہیں۔ جی آپ نے بہت اچھا بیان کیا بیٹے کے متعلق۔ تو اگر ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں بیٹے کی جو اصطلاح ہے وہ کس طرح کی گئی ہے؟ جی دین اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ اسلامک لٹریچر کے اندر بیٹے کی ٹرمز جو ہے وہ موجود ہیں، جس طرح کہ ابو ہریرہ، بلیوں کا باپ، اور پھر جو ہے وہ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، یہ بھی جو ہے وہ بیٹے کی اصطلاح یہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ پھر فرزندان توحید کے بیٹے، تو جو حج ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی، حالانکہ یہ اسلامی لٹریچر کے اندر بھی ٹرم بیٹے کو مختلف طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ سورۃ الاخلاص، اس کا 112 یہ سورت ہے، 1 سے 4 تک جب پڑھتے ہیں تو وہ یہ حوالہ ضرور سامنے رکھتے ہیں کہ نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا۔ تو اللہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا اور نہ اللہ کسی سے جنا گیا۔ تو یہاں پر یہ آیت وہ سامنے رکھ کر یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح لیتے ہیں۔ اسلام کا جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جب جو ہے وہ اللہ کے بیٹے کی بات کرتا ہے تو وہ اللہ کی بیوی ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بایولوجیکل جو ہے وہ بیٹے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو بائبل مقدس جو بیان کر رہی ہے، میں نے جتنے جو ہے یہاں پر ریلیشنز بیان کیے، یہ کسی جگہ پر بھی بایولوجیکل جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ اگر آدم کی بات کریں، آدم خدا کا بایولوجیکل بیٹا نہیں ہے، فرشتے بایولوجیکل بیٹے نہیں ہیں، ہم جو فرزند بنے ہم بایولوجیکل بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی کسی کو بیٹا کہا گیا تو وہ بایولوجیکل بیٹا نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو اسلام کے اندر سب سے پہلے جب کبھی بھی اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے تو ان کا ذہن فوراً جو ہے اس طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی ہوگی۔ تو حالانکہ جو اصطلاح بیٹا ہے وہ بہت وسیع طور پر استعمال کی گئی ہے، مختلف جو ہے لٹریچرز کے اندر، مختلف جو ہے وہ جگہوں کے اندر بہت وسیع معنی رکھتی ہے، لیکن چونکہ اسلام کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ اسلامک جو اسکالرز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے جب اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے تو ان کے لیے پھر بیوی ثابت کرنا ضروری ہے۔ ہم بھی جب یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کا گلاسز لگا لیتے ہیں اور ان میں انہیں پھر جو ہے وہ خدا کی بیوی ثابت کرنا لازم ہوتا ہے۔ ان کے اکارڈنگ پھر وہ کہتے ہیں پھر خدا کی بیوی کہاں ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کیا مریم خدا کی بیوی تھی؟ تو ہم اس طرح کی سینس نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یسوع مسیح اگر خدا کا بیٹا ہے تو وہ ازلی ہونے کے اعتبار سے، ازلی مولودیت کے اعتبار سے، اور پھر وہ خالق ہونے کے اعتبار سے، حقیقی ہونے کے اعتبار سے خدا کا بیٹا، اس کی ذات عین ذات ہونے کے اعتبار سے خدا کا بیٹا ہے۔ وہاں پر خدا کو کوئی بیوی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر میں آپ کے لیے کلیئر کرتا چلا جاؤں، خدا چونکہ روح ہے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے گاڈ از اے اسپرٹ، خدا روح ہے، اور بائبل کے مطابق چونکہ خدا روح ہے تو اس لیے روح اور بدن کا آپس میں ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر جو ہے
ایسی سوچ بنائی جائے تو روح اور بدن کا آپس میں ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا. تو خدا جو ہے وہ روح ہے. اگر جو ہے اگر یہ والی سوچ بنائی جائے تو اگر خدا کا بیٹا ہوگا تو پھر اس کی کوئی بیوی ہوگی, تو پھر خدا کے اندر مٹیریل ثابت کرنا پڑے گا, اور خدا جو ہے وہ نان مٹیریل ہے. خدا کے اندر مٹیریل نہیں, خدا کے اندر مادیت نہیں, خدا مادیت سے پاک ہے, خدا مادیت سے بیونڈ ہے. اس لیے خدا کے اندر مٹیریل نہیں ہے, اس لیے اس کی کوئی فزیکل وائف نہیں ہو سکتی. خدا روح ہے. تو ہم جب خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو ہم خدا کی بیوی پہلے بنا کر نہیں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو یہ اسلام کی جو ہے ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, ایک جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس کنسیپشن ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اگر جو ہے وہ کسی شخص کو ریگستان کے اندر جو ہے وہ لے جایا جائے اور اسے گرین کلر کا جو ہے گلاسز لگا دیا جائے اور پھر اسے 100 دفعہ بتایا جائے بھائی جس جگہ پہ تو کھڑا ہے یہ ریگستان ہے, یہاں پہ پانی نہیں ہے. اس نے چونکہ گرین کلر کا گلاسز لگایا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں مجھے ہر طرف ہریالی ہی نظر آتی ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ حساب ہوتا ہے کہ انہوں نے جس قسم کا گلاسز لگایا ہوتا ہے ان کو ویسا ہی نظر آتا ہے. تو خاص قسم کے گلاسز کو لگا کر اگر کوئی بائبل مقدس کو سمجھے گا تو میں آپ سب سننے والوں کو یہ بتا دوں اسے بائبل مقدس سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس بات کو سمجھا جائے کہ بائبل کس زبان میں بولتی ہے, بائبل جو ہے وہ کس طرح کی تشریحات کرتی ہے. جی گاڈ بلیس یو. جی بہت اچھی باتیں آج ہم نے پاسٹر عامر سے سیکھی ہیں, عامر نذیر سے. ہم شکر گزار ہیں پاسٹر عامر آپ کا. آپ نے ہماری ایک بہت بڑی کنفیوژن کو ختم کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جتنے دیکھنے والے ہیں آپ نے بھی اس سے بہت زیادہ برکت حاصل کی ہوگی, اور آپ نے جانا کہ فرشتگان کیسے خدا کے بیٹے ہیں, خدا کے فرزند کیسے خدا کے بیٹے ہیں, خدا کا بیٹا یسوع کیسے خدا کا بیٹا ہے. اور دین اسلام کے تعلق سے بھی ہم نے اس بات کو جو غلط فہمی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسلام کے اندر اس کا بھی حل ہم نے نکالا ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں, سنیں اور شیئر کریں تاکہ آپ بلیسنگ پائیں اور بہت سے لوگ اور بھی برکت حاصل کریں. گاڈ بلیس یو.